अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीका ने अफगानिस्तान से हंगामी बुनियादों पर फौजों को निकालने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमरीका की फ़ौज के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर, जो 2018 से अमरीका और नेटो अफवाज के अफगानिस्तान में सरबराह और ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं। काबुल से और इसी तरह से दीगर कई सूबों से अमरीका ने अपने फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, 1 मई 2021 की डेडलाइन है तालिबान की जानिब से अमरीका को कि अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकाल ली जाएँ। इस हवाले से जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि अमरीका मुकम्मल 2500 फ़ौजें तो शायद 1 मई तक ना निकाले, लेकिन 2200 या 2300 फ़ौजें तक ज़रूर निकाल लेगा। बाकी 250 या 300 फ़ौजें अमरीका नुमाइशी तौर पर रखेगा सितंबर तक, ताकि तालिबान को प्रेशराइज किया जाता रहे। लेकिन अफ़गान तालिबान की तैयारियां मुकम्मल हैं 1 मई के बाद बड़ी लड़ाई के लिए, इसलिए अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जबकि नाज़रीन किराम, नेटो के भी 7000 फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनके निकालने का सिलसिला भी खामोशी से जारी है। हमारी इतलात ये है कि नेटो भी अब तक के तकरीबन 1.5 से 2000 फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल चुका है। जबकि नाज़रीन किराम, काबुल हुकूमत अशरफ गनी की इंतज़ामिया इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है और काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टें नशर कर रहा है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अमरीका और नेटो की अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद जो शिद्दत पसंद या इंतहा पसंद ग्रुप हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंट्रोल हासिल करेंगे और अशरफ गनी की हुकूमत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें भी जारी रही हैं, जिसमें सूबा लुगर है और इसी तरह से सूबा गजनी है, कंधार और हिलमत है, जहां पर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों के नतीजे में काबुल फोर्सेस के मजीद 31 अहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी पेशकदमियाँ जारी हैं और उन्हें भारी फतूहात मिल रही हैं। जबकि नाज़रीन किराम, काबुल फोर्सेस भी तालिबान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के दावे कर रही हैं, जिसमें दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन को कमांडर्स को शहीद करने का दावा भी शामिल है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों को जेलों के अंदर रखा हुआ है जो इस वक्त कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन बनाए गए थे CAA नाम के, NRC के नाम से, जिसके खिलाफ जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके तलबा भी बाहर निकले थे। उसी में से एक तालिब इल्म थे उमर खालिद, उनको भी जेल के अंदर रखा हुआ है। उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद पूरे भारत की जेलों के अंदर, चूँकि आम तौर पर भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है, वहाँ पर अब कैदियों के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों ने मुतालबा किया है कि उन्हें जेलों से रिहा किया जाए, लेकिन मोदी इंतहा पसंद की हुकूमत मुसलमानों को जेलों से रिहा नहीं कर रही है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, मुसलमानों को भारत के अंदर बिलखुसूस तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट किया जाता रहा कि उनकी वजह से कोरोना फैला है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुसलमान जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं वो अपने प्लाज्माज बाकायदा डोनेट कर रहे हैं, वो हिंदुओं को भी लगाए जा रहे हैं, जिससे मोदी हुकूमत और उनके जो जमात के इंतहा पसंद लोग हैं वो अब खामोश दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, अब उन्हें भी शर्म दिलाई जा रही है, आर दिलाई जा रही है कि उन्हें डूब मरना चाहिए। तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना फैलाव का सबब करार दिया गया, लेकिन वो इतने खैर खा निकले कि उन्होंने अपनी मसाजिद के अंदर ऑक्सीजन और इसी तरह से अपनी मसाजिद के अंदर जो हस्पतालों के लिए, मरीज़ों के लिए जो सहूलियात हैं, अपनी मसाजिद के अंदर सारी सहूलियात मरीज़ों को देना शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, भारत के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं वो बड़े पैमाने पर अपनी जेब से ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सहूलियात जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उन्हें भी मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर अभी आवाज़ उठ रही है कि जिन मुसलमानों को निशाना बनाया गया उनसे इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद गोढ़ी मीडिया के लोग हैं वो माफ़ी मांगे।
بہرحال ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ امریکہ کی جانب سے، فرانس کی جانب سے، UK کی جانب سے اور دیگر ملکوں کی جانب سے نہ صرف آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے بلکہ وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی سہولیات بھی دی گئی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک سے بھی بھارت کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن مودی حکومت جو دنیا کے اندر خود کو ایک بڑی اکانومی کے طور پر بتاتا رہا، اس کو آر دلائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے صحت کے نظام کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اگر یہی پیسہ صحت پر خرچ ہوتا جو 75 ارب ڈالر اسلحے خریداری پر بھارت خرچ کرتا ہے، دفاع پر خرچ کرتا ہے، تو شاید آج بھارت کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید 3 کشمیریوں کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی کشمیری زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مارکیٹوں کو، گھروں کو، دکانوں کو اور اسی طرح سے دیگر اہم عمارتوں کو بھارت کی فورسز، بھارت کے انتہا پسند ہندو خفیہ طریقے سے آگ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم بھارت کے آج بھی جاری ہیں اور ان مظالم کی وجہ سے کشمیری انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کورونا کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو زبردستی مساجد سے نمازیں ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو کورونا متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت ہی سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر منی پور کا علاقہ ہے جہاں پر نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں کو میانمار سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا، جسے پکڑ لیا گیا ہے اور اسے سیز کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت کی مشرقی ریاستوں کے اندر چائنا علیحدگی پسندوں کو بھرپور طریقے سے مدد فراہم کر رہا ہے۔ نکسالی تحریک کے ماؤ نواز کے علیحدگی پسند بھارت پر حملہ آور ہیں۔ بھارت کے اندر ایک طرف سے کورونا کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف سے بھارتی فوج پر، پولیس پر نکسالی تحریک کے علیحدگی پسند حملہ کر کے مودی حکومت کی جو انتہا پسند پالیسی ہیں ان کو سبق سکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران، قطر اور امریکہ اور اسرائیل کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے دورہ کیا ہے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے ملاقات کی ہے۔ حسن روحانی کا پیغام بھی قطر کے بادشاہ کو پہنچایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قطر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری ڈیل کروانے کے لیے ثالثی کروا رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ ایران کے خلاف لگی پابندیوں کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کو اعتراض ہے کہ اگر ایران سے پابندیاں امریکہ نے ہٹائی تو اسرائیل امریکہ سے ناراض ہو جائے گا اور اسرائیل امریکہ کے خلاف، ایران کے خلاف، امریکہ کے فیصلے کے خلاف لڑے گا، ایران پر حملے کرے گا۔ یہی وجہ ناظرین کرام امریکہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کو اعتراض ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان شام کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر اور اسی طرح سے جو سمندری علاقے ہیں وہاں پر ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، میزائلوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن قطر نے کہا ہے کہ وہ خطے کے اندر امن و امان کی بحالی کے لیے ثالثی کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام قطر کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے، اسے دور کروانے کے لیے بھی قطر ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں تو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین سے ہے۔ تقریباً 12 سے 13 روز ہو چکے ہیں، بیت المقدس کا علاقہ ہے جہاں پر باب العمود نامی ایک جگہ ہے جہاں پر 13 دنوں سے اسرائیلی فورسز، پولیس اور اسی طرح سے اسرائیلی شہری وہ فلسطینی عرب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور وہاں پر متنازع جو رکاوٹیں ہیں کھڑی کی گئی تھیں تاکہ مسلمان مسجد اقصی نہ جا سکیں، لیکن فلسطینیوں کی بیت المقدس کے شہری مسلمانوں کو ہمت کو داد دینا پڑے گی، جنہوں نے 12 دن سے احتجاج کر کے یہاں تک کہ باقاعدہ فورس کر کے اسرائیلی رکاوٹیں دور کروائی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر باب العمود کا علاقہ ہے جسے بالکل کلیئر کروا لیا گیا ہے، مسلمانوں نے اسے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں اور اسرائیلی فورسز شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس پر ناظرین کرام اسرائیلی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک بڑی جنگ کا شکار ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے سامنے بے بس ہے اور فلسطینی ان کے خلاف
خلاف جیت رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام غزہ سے اسرائیل کے خلاف مسلسل راکٹ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کی جانب سے بھی غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حماس کے لوگوں نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ اسرائیل پر حملے کریں گے، اور اس کے لیے چاہے جتنی بھاری قیمت بھی انہیں چکانا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ سے دور رکھنے کے لیے، یہودی آبادکاروں کو رمضان کے اندر اور اسی طرح سے دیگر دنوں میں عبادت کے لیے اسرائیل کی جانب سے پہنچانے کے لیے یہ پابندیاں، رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان مسجد اقصیٰ نہ جا سکیں اور رفتہ رفتہ یہودیوں کا مسجد اقصیٰ پر کنٹرول ہو جائے۔ عرب ریاستوں کو جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ گزشتہ 13 دنوں کے اندر 1000 سے زائد فلسطینی زخمی اور گرفتار کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے 15 کے قریب فلسطینی کہا جاتا ہے کہ شہید بھی کیے گئے ہیں۔ تو ایسے عرب ریاستیں جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ کتنا ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے اور وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عمان سے ہے۔ عمان کے سابق وزیر خارجہ یوسف بن علوی نے ایک تازہ انٹرویو کے اندر انکشاف کر دیا ہے کہ عرب ریاستوں کے اندر عرب بہار 2 کا خدشہ موجود ہے۔ 10 سال پہلے جو عرب بہار 1 آئی تھی، جس کے ذریعے سے تیونس کی حکومت کو، مصر کی حکومت کو، لیبیا کی حکومت کو اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے اندر احتجاج کے ذریعے سے جو حکومتیں تھیں انہیں ختم کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے ایک اور عرب بہار 2 کا خدشہ موجود ہے جو کسی بھی وقت عرب ملکوں کے اندر آ سکتی ہے اور موجودہ حکومتی سسٹم کو اور حکومتی لوگوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام عمان کے سابق وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد، اس انٹرویو کے بعد عرب ریاستوں کے ٹویٹر پر اور عرب ریاستوں کے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے شروع ہیں۔ اس حوالے سے عمان کے اندر بھی جو اندرون خانہ جو حالات ہیں اس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ عمان اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کی طرف سے سعودی عرب اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے اندر اس طرح کی بغاوتیں کروائی جا سکتی ہیں، اور ان بغاوتوں کے ذریعے سے عرب دنیا کا اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے۔ لیکن عمان کی تاریخ رہی ہے کہ مختلف ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ الجزائر سے ہے۔ ناظرین کرام الجزائر کے اندر حکومت کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ غیر ملکی NGOs کے ذریعے سے، غیر ملکی جو تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے الجزائر کے اندر بڑی کارروائیاں کروائی جا رہی تھیں، جس میں دھماکے بھی شامل تھے، حکومتی لوگوں کو ٹارگٹ بھی کرنا تھا، حکومتی املاک پر قبضہ بھی کرنا تھا۔ اس حوالے سے الجزائر کی جانب سے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑے گروہ کو پکڑا گیا ہے جو الجزائر کے اندر اس طرح کی کاوشیں یا اس طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں الجزائر کی جانب سے فرانس پر پریشر ہے کہ فرانس نے الجزائر کے خلاف جو نسل کشی کی ہے اس پر معافی مانگی جائے، الجزائر کی جو دولت کو لوٹا گیا ہے وہ واپس کی جائے، معاوضہ ادا کیا جائے۔ اس وجہ سے فرانس اب الجزائر کے اندر حالات کو خراب کروانے کے لیے اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فرانس سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر ایک یہودی خاتون کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقدمہ عدالت کے اندر درج کروایا گیا، لیکن عدالت جو فرانس کی ایک اعلیٰ عدالت ہے اس نے جو قاتل تھا اس کو رہا کر دیا ہے اور کیس سننے سے انکار کر دیا ہے کہ اس قاتل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین کرام فرانس کے اندر مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر یہودی سڑکوں پر نکلے ہیں اور ان کی حمایت میں کچھ عیسائی بھی نکلے ہیں جنہوں نے احتجاج کیے ہیں۔ اب جانتے ہیں فرانس کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ فرانس کے اندر مسلمان اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے فرانس کی حکومت کے اندر کچھ ایسے شدت پسند بھی ہیں جو ایک طرح سے یہودیوں کے خلاف ہے اور اسی طرح سے دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی نفرت انگیز رویوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس پر ناظرین کرام اسرائیل کی جانب سے اور دیگر ملکوں میں بسنے والے یہودی کمیونٹی کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سوڈان سے اور اسی طرح سے ایتھوپیا سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، سوڈان کے اندر ایک فوجی اڈہ ہے جو روس نے لیز پر لے رکھا ہے، اس میں ناظرین کرام روس کی فوج کی تعداد بڑھتی جا رہی
رہی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ فرانس کے جو روس ہے اس نے اپنا فوجی اڈا ریڈ سی کے اندر سوڈان میں بنا رکھا ہے، جہاں پر روس اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روس بحر احمر پر بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے جہاز جو یہاں سے گزریں گے ان پر نظر رکھے گا۔ اس سے یورپ کو اور امریکہ کو خبردار ہونا چاہیے کہ روس ہر جگہ پر راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنے فوجی اڈوں میں اضافہ کر رہا ہے، فوجوں کو بڑھا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ایتھوپیا سے۔ ایتھوپیا کے اندر امہارا کے علاقہ ہے جہاں پر مسلح قبائل کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں کے اندر 200 سے زائد عام شہری مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے اداروں نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایتھوپین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر نسل کشی کو رکوایا جائے، جنگ کو رکوایا جائے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آقا غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔